أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آج یتیم امام حسن علیہ السلام شہزادہ قاسم کا مصائب میں ذکر ہے، لہذا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب رکھتے ہیں آج کی مجلس کو اور مولا کے نام سے توسل اختیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ ولا خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام مولا حسن علیہ السلام پر یا وجی عند اشفع لنا ماشاء اللہ اتنے مومنین مل کے یا وجی عند اللہ اشفع ایک مرتبہ اور مولا کے ظہور کے لیے یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون نعرہ صلوات۔ اس کی آواز وہی رکھ دیجیے گا جو پہلے تھی، مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی، دن کی یہ 5ویں مجلس میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو ذرا آسان رہے گا۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد اللہم صل۔ سورہ نبا سے کچھ تھوڑا سا بڑھا دیں میرے بھائی، آواز جیسے پہلے رکھی تھی، خدا کے لیے اس کو نہ چھیڑے۔ سورہ نبا سے یہ 5 آیتیں میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ 78 سورہ ہے، 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے۔ اما یتساءلون، یہ سوال کرتے ہیں ایک شے کے بارے میں۔ اچھا موضوع ذہن میں ہے،
अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कुरानी आयत की रोशनी में, हुरूफ मुक़त्तआत पे बात हो चुकी है, आय विलायत पे बात हो चुकी है, आय मुबाइला पे कुछ हद तक बात हो चुकी है। अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कुरान में जहाँ कहीं मैं अपनी बिसात के मुताबिक हो सका हमने कोशिश की कि पढ़ दिया जाए और आपकी खिदमत में पेश किया जाए। सूरह नबा में अल्लाह ने कहा कि अम्मा यतसाअलून, ये सवाल करते हैं एक खास शय के बारे में, अनिन नबइल अज़ीम, वो क्या है? ये एक बहुत बड़ी खबर के बारे में सवाल करते हैं, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें आपस में ये इख्तिलाफ रखते हैं। कल्ला सयअलमून, तो अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा, सुम्मा कल्ला सयअलमून, और फिर अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। देखो आयत का जाहिर है क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, आयत का बातिन कुछ और है। अर्ज कर चुका हूं तावील यहां पर गुजारिश कर चुका हूं कि एक है आयत का जाहिर, वो अपने मकाम पर इंटैक्ट है, उससे इनकार नहीं है, वो अपने मकाम पर है। अब चूंकि कई चेहरे मुझे आज नए नजर आ रहे हैं और जाहिर है कि मोमिनीन की तादाद में रोज बरोज जो इजाफा माशाअल्लाह सुनने वालों में होता है, तो मैं एक मिसाल दे दूं और जो अब तक मैंने नहीं दी इस मेंबर से। सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 45 है ये, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। देखो ये आयत दो तरह से, आयत नंबर 153 भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, उसका इख्तिताम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐ ईमान वालों नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिसके पास सब्र है उसके पास नमाज भी है, उसके पास रोजा भी है, उसके पास हर इबादत है, अगर सब्र है उसके पास, तो पेशेंस है उसके पास। तो इन्नल्लाह माल मुसल्लिन नहीं कहा अल्लाह ने, इन्नल्लाह मास साबिरीन, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। आयत ये नहीं इन्नल्लाह माल मुसल्लिन, इन्नल्लाह मास साबिरीन, एक ही आयत है। और एक आयत है बिल्कुल इससे मिलती जुलती, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और नमाज बड़ी सख्त है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर ये कि जिसका दिल झुका हुआ हो अल्लाह के सामने, खुशू से खाशिईन, जिसके दिल में खुशू है, तो उसके लिए नमाज उसके लिए सख्त नहीं है, वरना नमाज सख्त है। जाहिर है सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। देखिएगा तफासिर की किताबों में जनाब अमीर ने फरमाया अस्सब्र हुआ रसूलुल्लाह, बातिन क्या है मेरे साथ, सब्र का जो बातिन है वो है रसूलुल्लाह, यानी रसूल से मदद हासिल करो। और मौलाना का अस्सलात इकामो विलायती, नमाज है मेरी विलायत को कायम करना। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये खुद मौला ने वजाहत फरमाई। देखो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सब्र करना मुश्किल है, मगर ये कि जिसका दिल झुका हो अल्लाह के सामने, क्या नमाज मुश्किल है, मगर ये कि जिसका दिल झुका हो अल्लाह के सामने। अब तावील में तर्जुमा कर रहा हूं, मोहम्मद और अली की विलायत से मदद हासिल करो। अली की विलायत को रखना मुश्किल है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर ये कि जिसका दिल झुका हो अल्लाह के सामने। इसलिए मौला ने फरमाया कि हुजूर की विलायत पर और उनके ईमान पर कोई इख्तिलाफ नहीं किया किसी ने, लेकिन मेरी विलायत पर लोगों को इख्तिलाफ हुआ, इसलिए कि ये हर एक कबूल नहीं कर सकता। अभी जनाब जावेद मिर्जा साहब अशार पढ़ रहे थे आपकी खिदमत में, तो सुना रहे थे कि कौन कौन कबूल कर सकता है अली की विलायत। एक मिलकर सलवात दे दो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जानते हो कि कौन कबूल कर सकता है कौन नहीं जी। वह इकाम व विलायत, मौलाना ने कहा सलात से मुराद है मेरी विलायत को कायम करना। वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये सख्त है मगर ये कि जिसका दिल झुका हुआ हो। इसलिए मौलाना ने आगे खुद फरमाया कि सब्र पे किसी को इख्तिलाफ नहीं हुआ, सलात पर हो गया है मेरे साथ अब या नहीं है। अच्छा, इसे अल्लाह ने बयान किया सूरह नबा में, ये अम्मा यतसालून, ये सवाल करते हैं खबर के बारे में, अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में इख्तिलाफ करते हैं। ये खबर कौन सी है? जाहिर में है कयामत, लेकिन मेरे मौला ने कहा कि मा लिल्लाहि नबउन अअज़मु मिन्नी, अल्लाह के खजाने में कोई खबर मुझसे ज्यादा बड़ी है ही नहीं। अल्लाह के खजाने में कोई खबर मुझसे बड़ी है ही नहीं। दो जुमले कहें, मा लिल्लाहि आयतुन अअज़मु मिन्नी,
اور ما للہ نبأ اکبر منی، کوئی خبر مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، کوئی آیت مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اسی خاطر ہے کہ مولا کی زیارت میں السلام علیک یا آیت اللہ العظمیٰ، اے آیت اللہ العظمیٰ علی. اوہ بات پہنچ رہی ہے. یا علی، اے آیت اللہ العظمیٰ علی. اب میں کتنی دفعہ شکایت کروں یار، تھوڑا سا ایسا کر دو کہ مجھے بات کرنے مجھے چیخنا نہ پڑے. میرے بھائی آپ مائک والے سن رہے ہیں، مجھے چیخنا نہ پڑے، خود بخود آواز پہنچ جائے اچھی طرح سے. اے اللہ کی، ہاں تھوڑا سا یہ بہتر ہوا، ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی. آپ پر سلام ہو. اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے علی. اللہ کے پاس سب سے بڑی خبر ہے علی. بات پہنچ رہی ہے. اتنی بڑی خبر تھی کہ جب یہ خبر پہنچ گئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. مصطفیٰ کو اللہ نے کہہ دیا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تاکہ سننے والے سمجھ لے کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. ہے میرے ساتھ؟ تو اللہ کی سب سے بڑی خبر ہے علی. دیکھو پتہ ہے، یہ میں خود آپ سے یہ خطابت میں نہیں کہہ رہا، اس پر سیریسلی گفتگو پوری ہو سکتی ہے. ختم نبوت کیوں رسول اللہ پہ کیوں ختم ہوئی ہے؟ اس لیے کہ آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی نہیں تھی انسانوں کی ہدایت کی. اوہ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا. آسمانوں میں علی کی ولایت کے بعد کوئی خبر بچی ہی نہیں تھی. جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہو وہ کوئی خبر بچی ہی نہیں تھی. دیکھیں نظام حیدرآباد دکن، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں وہاں پہنچا، ان کے امام بارگاہ میں میں نے مجالس بھی پڑھی جو آج سے تقریباً شاید 400 سال قدیمی امام بارگاہ ہے. اور ماشاءاللہ وہاں کی ایک الگ روحانیت رونق ہے. اور ماشاءاللہ وہاں کے جو مومنین ہیں، جیسے ہر جگہ کے مومنین ہوتے ہیں، ایک اجتماع، ایک جوش، ایک ولولہ امیر المومنین کی ولایت کے لیے. تو وہاں انہوں نے بات بیان کی کہ ایک مکالمہ ہے جو وہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب نظام حیدرآباد دکن جو وہاں کے سمجھ لیجئے کہ بادشاہ تھے، حاکم تھے، ان سے کسی نے پوچھا، اگرچہ کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے، لیکن عاشق علی تھے. اتنا طے ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے. ان سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ختم کیوں ہو گئی، جبکہ ایک اور ہستی موجود تھی جو صلاحیت رکھتی تھی کہ بار نبوت کو اٹھا سکیں. بار نبوت کو اٹھا سکیں. ہر ایک تو نہیں بن سکتا نا نبی. کہہ دیا یار، اسی لیے رسول نے علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان ہی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا. اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہو. نا 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 نا، علی کے معاملے میں اللہ کے پاس اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں. علی عصمت مطلقہ کی منزل پر ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے. ہاں تو حیدرآباد نظام دکن سے پوچھا گیا کہ اگر ایک شخصیت ایسی موجود تھی کہ جن پر نبوت کا بار ڈالا جا سکتا تھا، صلاحیت تھی،
کہ وہ اس عہدہ نبوت کو قبول کر سکے، ظرفیت تھی، تو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ تو کیا جواب تھا پتا ان کا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ کوئی صاحب صلاحیت شخص نہیں ہے، کبھی عہدہ اس لیے بھی ختم کیا جاتا ہے کہ وہ جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ علی ولی اللہ کے بعد وہ کام مکمل ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ، مجھے غدیر نہیں پڑھنی، مجھے آگے جانا ہے۔ کہ آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اس کی آپ سیویئرٹی کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ یعنی تمام انبیاء کی نبوتیں اس بات پر ہیں کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کو مانے۔ جملہ کہہ دیا میں نے، اور رسول اللہ کی نبوت کہاں رکی ہوئی ہے؟ جی بات تو یہی ہے۔ لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور ترجمہ کوئی کیا کرے گا؟ واللہ یعصمک من الناس کر چکا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ایسا لگتا ہے کہ آیت کافروں کے ملک میں نازل ہوئی ہے۔ سارے 3 اسٹار موجود ہیں وہاں، سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی، ان کے درمیان اللہ کہہ رہا آپ کو، آپ پہنچا دیجئے۔ تو غدیر کے لیے، علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ناظم بلکہ لفظ بدل دوں، بانی محفل ہے لا الہ الا اللہ، خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ، موضوع محفل ہے وہ جو کعبے میں منظر تھا نا، وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ علی آئے ہیں لا الہ الا اللہ کے گھر میں، لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آئے تھے۔ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ باہر آئیں تو آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں، تو کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی، جس کے آغاز اور انجام پر خدا اور مصطفیٰ ہی ہو، کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی کا مقابلہ کر سکے۔ کہہ دیا میں نے جملہ جو کہنا تھا۔ تو عزیزوں، اب انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کیا جاتا کہ صاحب صلاحیت شخص نہیں ہے، نا، عہدہ اس لیے بھی ختم کیا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں رہی، کام تو پورا ہو گیا۔ اب جو کچھ ہے وہ میسج، جو پیغام، اس کی حفاظت کے لیے چاہیے کوئی، اب نیا کوئی نئی خبر نہیں آنے والی، کوئی نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو۔ دیکھو پہلے نبی ہیں آدم، قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام پہلے نبی، حضرت نوح پہلے رسول یعنی صاحب شریعت نبی، اور ابراہیم پہلے امام، انی جاعلک للناس اماما۔ دیکھو قرآن میں خاتم النبیین کی آیت تو ہے، خاتم الائمہ کی آیت مجھے بتلاؤ۔ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو رہی ہے، امامت دونوں عہدے چل رہے ہیں نا، ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت کا عہدہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ انی جاعلک للناس اماما، یہ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ سنی ہوئی آیت ہے۔ میں سے ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں، ابراہیم نبی تھے، رسول بھی تھے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ اگر امامت بلند عہدہ نہ ہوتا نبوت اور رسالت سے تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر، سمجھے اس بات کو۔ بھائی آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، آپ مینیجر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایک آ جائے جناب آپ کو مزید ترقی دے کے آپ کو مثلاً جنرل مینیجر بنا دیا گیا،
لیکن آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مبارک ہو آپ مینیجر تھے, آپ کو کلرک بنا دیا گیا. اگر امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے بلندتر نہ ہوتا, بات پہنچ رہی ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, تو نبی تو پہلے سے ہیں, امام رسول تو پہلے سے ہیں. کہنے کے لیے کوئی, میں سادہ الفاظ میں کہوں, سلینگ لینگویج ہے, تھوڑی تک ہی نہیں بنتا کوئی کہ ابراہیم سے کہا جائے کہ آپ کو ہم نے امام بنایا. اگر امامت کا ہوتا ہے نبوت اور رسالت سے کمتر ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی بڑی چیز دے رہا ہے. اوہ ہے میرے ساتھ. فقط نبوت خاصہ وہ امامت سے بلند ہے, اور وہ ہے مصطفیٰ کے پاس. باقی ہر نبی کی نبوت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت دلیل ہے کہ وہ امامت سے کمتر ہے. فقط نبوت خاصہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند ہے میرے ساتھ. آپ کا یہ لوگ سوال کرتے ہیں ایک عظیم خبر کے بارے میں. اب دیکھو, میں جناب جاوید مرزا صاحب تشریف فرما ہے, حضور تشریف فرما ہے, داہنے بانے بڑی تعداد میں, تو اجازت ہے کہ میں فارسی زبان کے کچھ اشعار سنا دوں. دنیا کے کسی بھی بڑی زبان کے کسی بھی بڑے شاعر کو دیکھ لو جس پر اہل بیت کی عنایت اور عطا ہو, آپ کو مضمون ملتا جلتا ملے گا, مضمون ملتا جلتا ملے گا. میں نے حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے 2 مصرے آپ کو سنائے تھے پہلے, جو تھے وہ مزید شامل ثواب ہو جائیں, جو اس دن نہیں تھے وہ اب ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. آسمان کا جو سورج ہے نا, علی کے ولایت میں بہت سارے دور ہیں, جو علی کے سر پہ تاج ولایت ہے, اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے, اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ حیدری نہیں کہیں گے اس جملے پر آپ کو. جناب مرزا دبیر نے بھی کہا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے, اور مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر, یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. اس پر مرزا دبیر بہت بڑے شاعر ہیں, مرزا کو حیثیت اوقات نہیں کہ میں کوئی تبصرہ کر سکوں, لیکن ایک اور بہرحال فکر کی بلندی تو چلتی رہتی ہے. تو ایک اور شاعر آئے, انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھیں, چونکہ دبیر یہ کہہ رہے ہیں لکھنؤ میں رہتے ہوئے کہ مغرب میں ہے, مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر, کیونکہ ان کے مغرب میں ہے. لیکن اگر کوئی شاعر مثلا یورپ سے پڑھنا چاہے شعر کو, تو اس کے تو مشرق میں ہو جائے گا, تو وہ کیسے پڑھے؟ کہتے ہیں کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی خورشید کی کیا اوقات کہ علی کے ہاں جا کر شمع جلائے گا, وہ خورشید کیا ہے. ہاں, خورشید سر شام کہاں جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے بارگاہ طور مزار حیدر. اوہ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ہاں, ہے بارگاہ طور مزار حیدر, یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے. ہاں, یہ تو روشنی لینے جاتا ہے وہاں پر, ہے میرے ساتھ. تو ایک بڑے شاعر ہیں فارسی زبان کے, ان کی ایک منقبت ایسی ہے جو شاید ہی کوئی فارسی زبان کا مداح ہو یا کوئی فارسی زبان سے آشنا شخص ہو اس نے یہ نہ سنا ہو, اس لیے کہ اس منقبت پر مہر ہے رسول اللہ کی اور مولا علی کی. سنیے گا, نام ان کا شہریار, تبریز کے رہنے والے ہیں. ایک بہت بزرگ عالم ہے, میرے خیال میں ان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, آیت اللہ مرشی نجفی, بڑے بزرگ عالم. تو آیت اللہ مرشی نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. انہوں نے خود لکھا, تو اتنے بڑے آیت اللہ نے لکھا, اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ سے تاکہ اس کی اتھینٹسٹی رہے. کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا
اور خواب میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ ہے اور مولا حیدر کرار علی جبن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرمائے اور بہت سارے ان کے مداح موجود ہیں. ان میں سے مولا نے کہا شہریار کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ جو اس نے میری شان میں منقبت لکھی ہے وہ سنائے مجھے. یہ خواب میں دیکھ رہے کون؟ آیت اللہ مرشد نجفی. شہریار نے آ کر مولا کی خدمت میں پڑھنا شروع کیا. علی اے ہما یہ رحمت. ہما دیکھو کہتے ہیں فارسی زبان میں ادبیات میں استعمال ہوتا ہے ایک فرضی پرندہ جو اتنا بلندیوں پر اڑتا ہے کہ کسی کی رسائی نہیں اس تک. یہ خوش بختی خوش نصیبی کی علامت اور اتنا بلند اڑتا ہے کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اب میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را. علی اللہ کی آیت ہے, ذہن میں رکھنا, آیت اللہ العظمیٰ ہے. علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا. برو اے گدائے مسکین در خانہ علی زن. برو اے گدائے مسکین در خانہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہد اسکرم گدارا. اور دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا رہا. علی اے ہمائے رحمت کہتے علی اے علی آپ تو رحمتوں کا وہ ہما ہے, وہ تو بلندی ہے آپ. علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا رہا. کیا اللہ کی نشانی ہے آپ کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا, کہ اللہ کے علاوہ ہر شے پر آپ کا سایہ ہے. خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے, اللہ کے علاوہ ہر شے پر آپ کا سایہ ہے. کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا, آپ کی رحمت کا سایہ سب پر ہے. برو اے گدائے مسکین در خانہ علی زن. جاؤ اے مسکین علی کے در پر دق الباب کرو. کیوں کہ نگین پادشاہی دہ دس کرم گدارا. کہ علی جب دیتے ہیں تو بادشاہوں کا تاج فقیروں کو دے دیتے ہیں. ہائے 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 بھائی, نام امیر المومنین مل کے صلوات دو جو محمد و آل محمد پر. ہائے جو جناب احمد جاوید صاحب اہل سنت شاعر, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ, یعنی کہ خدا کون, نبی کون, یعنی کہ علی کون, نبی کون, خدا کون. تو یہ انہوں نے کہا کہ شہریار سنا رہے ہیں کہ نگین پادشاہی دہ دس کرم گدارا, بادشاہوں کا تاج فقیروں کو دے دیتے ہیں. اور دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین. اگر علی خدا تک پہنچنا چاہتے ہو نا تو آؤ در علی جبن ابی طالب پر. بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا رہا, اس لیے کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو سمجھائی علی کے ذریعے سے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہے جاگ رہے میرے ساتھ ہے نا انشاءاللہ سے. دیکھو اس کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ نہیں کہ علی کو خدا کہہ دیا. دیکھو کچھ ہیں وہ بھی بزرگ شعرا ہیں, میر تقی میر صاحب جیسے, انہوں نے 2 مصرے کہے تھے. اب یہ نہیں پوچھتا کہ میں اتفاق کرتا ہوں نہیں کرتا, نہیں, لیکن انہوں نے کہا کوئی مولا کہیں کوئی تجھ کو خدا کہتے ہیں. مولا علی کے لئے کہا میر تقی میر, کوئی مولا کہیں کوئی تجھ کو خدا وہ کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا. کوئی مولا کہیں کوئی تجھ کو خدا کہتے ہیں, یا علی جو تجھے کہتے ہیں بجا کہتے ہیں. اب وہ کہہ کے چلے گئے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے, علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, بات بہت رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھو صلوات خود بھیجا کرو, بار بار مجھے نہ کہنا پڑے, آپ کو مل کے صلوات بھیجتے محمد والے. تو یہ شہریار سنا رہے مولا علی کے سامنے. آگے مرشد نجفی خواب میں دیکھ رہے, بیدار ہوئے خواب سے, اور بھی اس کے اشعار ہیں, بیدار ہوئے خواب سے. آگے مرشد نجفی قم میں, کہو شہریار کون ہے شاعر یہاں؟ کہ قبلہ یہاں تو کوئی شاعر نہیں, اب کوئی واٹس ایپ کا زمانہ نہیں, کوئی سوشل میڈیا نہیں, ٹھیک ہے.
کہ یہاں تو کوئی شاعر نہیں. کہنے کو ڈھونڈو کوئی ہے شاعر شہریار. بہت ڈھونڈا شاگردوں نے اور لوگوں نے, پتہ چلا تبریز میں ایک شاعر ہے جس کا نام ہے شہریار, خود ہے قم میں. کہو شاعر سے کہو مرشی نجفی نے بلایا ہے. اب وہ پہنچے, میں نے کہا کیا فون وون کو زمانہ نہیں, شہریار پہنچے. آج چلا مرشی نجفی کے پاس. جیسے بھی شہریار داخل ہوئے آغا مرشی نجفی کے حجرے میں, آغا مرشی نجفی دیکھ رہے ہیں. دیکھ کر کہا علی اے ہمایوں رحمت تجھ آیتی خدا را کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سائے ہمارا. شہریار تعجب سے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ قبلہ میں نے تو یہ اشعار کسی کو سنا ہی نہیں ہے آج تک. او ہو میں نے تو اشعار کسی کو سنا ہی نہیں ہے. میں نے لکھے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا, آج تک میں نے کسی کو نہیں سنایا. تو یہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ آج چلا مرشد نجفی نے پوچھا کب لکھا تھا, سوچا تاریخ بتلائی کہ کون سا وقت تھا, سوچا وقت بتلایا. کہتے ہیں یہ وہی وقت تھا کہ میں عالم خواب میں دیکھ رہا تھا کہ تو علی ابن ابی طالب کے سامنے ان اشعار کو سنا رہا تھا. بھائی نام حیدر کرار, مل کے سلوات بھیج دو محمد و آل محمد. نجف کے صحن میں رب کا نشان رکھا گیا, آیت اللہ علی آیت اللہ. نجف کے صحن میں رب کا نشان رکھا گیا, یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رکھا گیا. یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رکھا گیا. کوئی بھی شے نہ اٹھائی سوائے غم شبیر, کوئی بھی شے نہ اٹھائی سوائے غم شبیر, اگرچہ سامنے سارا جہان رکھا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امیر المومنین سبحان اللہ, علی اللہ کی نشانی, یعنی کیا؟ علی سے پہنچو اللہ تک. آیت اللہ العظمی, اللہ کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب. اسی لیے علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی. اور پھر میں نے پتہ نہیں یہاں عرض کیا تھا نہیں کیا تھا, اگر آپ اس سے کوئی سوال پوچھے نا کہ علی ابن ابی طالب کے بعد سب سے اس کائنات کی شجاع ترین ہستی کا نام کیا ہے, تو آپ کے ذہن میں مولا حسن ابن علی کا نام آنا چاہیے. امام حسن اتنے مظلوم ہیں اپنوں کے درمیان, جتنے پاک میں سب سے کم ذکر شاید امام حسن علیہ السلام کا ہوتا ہے, پتہ نہیں باوجود, لیکن اور امام حسن کی شجاعت سے واقف بھی نہیں لوگ. امام حسن مجتبیٰ, دیکھو میرے گفتگو مولا علی پر ہو رہی ہے لیکن اسی سے ربط دے کے بات کروں گا, اسی موضوع سے. جنگ جمل, جمل کا فاتح کون ہے؟ دیکھو میں آپ سے ایک بات کہوں, آج غزہ میں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم یقیناً اس ظلم کرنے والے سے بیزاری کا اعلان کرتے, لعنت بھیجتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ, میں اب مسلمانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ یہاں تو چیخ چیخ کے بول رہے ہو, بولنا چاہیے, ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہوں ظالموں سے. غزہ میں جتنے جہاں بحق ہوئے نا, اس کا جو عدد ہے وہ جنگ جمل میں مارے جانے والوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. یعنی جنگ جمل میں اتنے مارے گئے تھے. بات سمجھ آ رہی میں نے کیا کہا؟ اچھا تو یہاں تو آپ تبرہ کر رہے ہیں, تو جنگ جمل میں جو مسلمان مارے جا رہے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج کی آبادی کے حساب سے تناسب میں دیکھو تو تقریباً برابر ہے, اس زمانے کی آبادی کے حساب سے تو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے. جنگ جمل کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ارے پردہ ڈالو پردہ ڈالو, بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے 40,000 کے قریب لوگ مارے گئے, آپ کہہ رہے ہیں پردہ ڈالو, کیوں؟ بات ایسی ذہن میں آئی ہے جیسے لوگ آج کنفیوز ہیں
اب وہ کنفیوز ہیں یا جان بوجھ کے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن جان بوجھ کے چھپاتے ہیں. لیکن ایک شخص تھا وہاں پر واقعی کنفیوز تھا. اس نے علی سے آ کے یہ کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک طرف آپ ہیں، داماد رسول ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، چوتھا خلیفہ تو مان رہا تھا نا، تو خلیفۃ الرسول ہیں، اور دوسری طرف ام المومنین ہیں، طلحہ ہے، زبیر ہے. تو بھئی یہ سب ہے تو ہم وہاں پہ بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، آپ بھی اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ حسن ہے، آپ کے ساتھ حسین ہے. دیکھو ہمارے لیے تو معاملہ کلیئر ہے، علی مع الحق والحق مع علی ہے، بات ہی ختم ہو گئی. رسول اللہ نے ایک پیرامیٹر دے دیا ہے، آگے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن ذہن میں تھا کنفیوژن، اس نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ حق پر ہیں، یہاں بھی بڑی بڑی شخصیات نظر آ رہی ہیں حق پر. تو مولا نے ایک ایسا جملہ کہا تاکہ وہ سمجھے اور قیامت تک کے لیے اصول رہے. مولا کہتے ہیں نا میں حق پر ہوں، تو اس کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا. یہ تو آپ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے حق میں. تو علی نے ایک جملہ کہا، ابن ابی لدید معتزلی کے بغیر اس سے زیادہ بڑا فصیح و بلیغ جملہ کلام عرب میں کہا نہیں گیا. مولا نے کہا سبحان اللہ، مولا کہتے ہیں کہ ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اہلا اعرف الباطل تعرف اہلا. مولا نے کہا یاد رکھ، افراد کے معیار پر حق اور باطل کو نہ سمجھنا، حق اور باطل کے معیار پر افراد کو سمجھنا. سبحان اللہ. افراد کے معیار پر، اور یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ کیسے غلط ہوگا؟ جی نہیں، ابو لہب حضور کا چچا ہے، لعنت ہے اس پر. رشتہ داری بنتی ہے تو کیا ہوا؟ کہہ رہا ہوں میں کو سب کہہ رہا ہوں، رشتہ داری کو تو اللہ نے پہلے کاٹ دیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، سورۃ تحریم کی آخری آیت ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو مثال بنایا. یہ اللہ نے آیت ویسی نازل کی ہوا میں خلا میں فضا میں کو سمجھنے کے لیے. سورۃ تحریم پڑھ لینا کہ حضور کی کن ازواج کے بارے میں گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جا کے دیکھ لینا، اپنی کتابوں میں دیکھ لینا کن دو ازواج کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں جب بتلانے سے منع کیا گیا تھا کہ آگے یہ بات نہ بتانا، تو تم نے بات آگے بتلائی، اور یہ بات اللہ نے مصطفیٰ کو بتائی. اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ تم سے بہتر بیوی عطا کرے گا مصطفیٰ کو، جو مسلمہ ہوں گی، جو مومنہ ہوں گی. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، جو مومنہ ہوں گی. طیبات و ابکارا، باقرہ ہوں گی یا بیوہ ہوں گی، لیکن مسلمہ ہوں گی، مومنہ ہوں گی. طائبات، مسلمات، مومنات، طائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی. تو اللہ نے اس کے بعد پھر کہا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو مثال بنائی. قرآن ہے بھائی. تو اللہ نے رشتہ داری تو پہلے ہی کاٹ دی. تو مولا نے کیا کہا اس کے بعد؟ ایک جملہ کہا کہ اعرف الباطل تعرف اہلا. افراد کے معیار پر حق و باطل کو نہیں سمجھنا، حق و باطل کے معیار پر افراد کو سمجھنا. اعرف الحق تعرف اہلا، پہلے حق کو پہچان پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے، پہلے باطل کو پہچان پھر اہل باطل سمجھ میں آئیں گے. دیکھو یہ اصول ہر ایک کے لیے صحیح ہے، خود سوائے علی بن ابی طالب کے. وہاں پر فرد ہی سے سمجھ میں آئے گا کہ حق کہاں پر ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ وہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ پتہ نہیں حق ہے یا نہیں ہے. نہیں، اگر علی ہے کیوں، اللہم ادر الحق حیثما دار، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی موڑ جائے. اچھا، تو یہ جنگ جو جمل ہے نا، یہ جنگ جمل، یہ فتح کس کی تلوار سے ہوئی ہے؟ کون سا بکس تھا کہ جو حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے؟ کہہ رہا ہوں میں کچھ، یہ مولا حسن کی تلوار سے فتح ہوئی ہے جنگ جمل، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے. محمد حنفیہ بڑی شجاع ہستی ہیں، بہت شجاع ہیں. محمد حنفیہ کو مولا علی نے اشارہ کیا کہ بیٹا حملہ کرو. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ محمد حنفیہ کو آداب جنگ سکھلائے. تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے لیکن تم نہ چھوڑنا. دشمن کی آخری صف پہ نگاہ رکھنا. کیسے جنگ لڑنا، جب جنگ لڑ کے واپس آؤ تو فتح کے بعد تکبر میں نہ آنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ فتح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہی. یہ مولا نے خطبہ دیا ہے. آج محمد حنفیہ بہت شجاع ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، بہت آگے جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا لشکر ہے کہ وہ گویا اس لشکر کو چیر نہیں پا رہے.
وہ آگے جاتے ہیں پھر تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہو گیا. تو امیر المومنین نے اشارہ کیا اپنے فرزند حسن ابن علی کو. حسن بڑے آگے. ایک ہی لمحے میں مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام قلب لشکر پر تھے اور میمنہ کو تہس نہس کر دیا اور میسرہ کو چیر دیا, اور علی کا یہ شعر واپس پلٹا. بہت توجہ جاتا ہوں, نتیجہ دینے لگا ہوں. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے چہرے پر کوئی ندامت کے آثار آ گئے. ہوتا ہے کہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی ایک کام کر لے, دوسرا بھائی نہ کر سکے, تو کبھی شرمندگی آ جاتی ہے. تو محمد حنفیہ کے چہرے پر ایک شرمندگی آ گئی کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں وہ کام نہ کر سکا جو حسن نے کر دیا. تو مولا نے تسلی دی کہ اے محمد حنفیہ تو فکر نہ کر, ہاں یہ موقع شرمندہ ہونے کا نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارا حسن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ارے جب علی کے اپنے دوسرے بیٹے کا حسن سے مقابلہ نہیں ہے تو کسی ابو کے بیٹے کا حسن سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب علی کے اپنے بیٹے کا مقابلہ نہیں ہے حسن سے, ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ آ جائے گا حسن کی برابری کرنے کے لیے. حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. اوہ یہ بات پہنچی. حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے, حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے. جناب امروہی صاحب نے کہا تھا حسن بھی حجت حق ہے, یہ اعتماد رہے, اور حسین چھوٹے حسن ہے, یہ بات یاد رہے. حسن اور حسین چھوٹے حسن ہے. زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ ایک بھائی نے جنگ کر لی تھی, ایک نے سلو کر لی تھی. حسین بڑے حسن ہے, حسین چھوٹے حسن ہے, حسن بڑے حسین ہے. حسن حسین میں اختلاف نہ ڈھونڈو. کہنے لگا جملہ, فرق حسن و حسین میں نہیں ہے, فرق یزید و معاویہ ہے. بات پہنچ گئی, میں کیا کہہ رہا ہوں. فرق حسن حسین میں نہیں ہے, فرق یزید اس کے باپ میں. مولا علی نے کہا, اور کیا وجہ بتائیے, خدا قسم یہ علی کیسا تھا. دیکھو ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر اس کے بیٹے نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو وہ اس سے منسوب رہے. فخر سے بتائیے میرا بیٹا ہے, دیکھو ایسا ہی ہے یا نہیں. لیکن کیا کہنا علی بن ابی طالب کے سیکریفائس کا, ہاں اس فداکاری کا جو رسول اللہ کے لیے تھی. حسن مجتبیٰ جنگ کو فتح کر کے پلٹے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے چہرے پر کچھ شرمندگی کے آثار آ گئے. میں وہ نہیں کر سکا جو بھائی حسن نے فوراً کر لیا. مولا نے کہا کہ بیٹا یہاں شرمندہ ہونے کا مقام نہیں ہے, نہ ہو شرمندہ, اس لیے کہ تمہارا حسن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے, حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. یہ مولا حسن علیہ السلام کی شجاعت سمجھ میں آ رہی ہے, یہ طاقت سمجھ میں آ رہی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھنا امام حسن علیہ السلام, اللہ اکبر, کیا مقام ہے. تاریخ میں ایک اور ہستی ہے, میں آہستہ سے جاؤں گا مذہب مسائل پہ, لیکن جملہ سن لینا. تاریخ میں ایک اور ہستی ہے, میں نام نہیں لیتا, لیکن ان کا اور ان کی زوجہ کا آپس میں مکالمہ لکھا ہوا کتاب تجرید البخاری میں. دونوں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ایک دوسرے سے افضل ہے. تو جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں افضل ہوں تم سے, اس لیے کہ میں رسول اللہ کا پرانا ساتھی ہوں. سمجھ گئے؟ تو میں رسول اللہ کا پرانا ساتھی ہوں, میں نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا ہے, میں سفر میں حضر میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں, تو میں تم سے افضل ہوں.
اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے. زوجہ نے ان کی کہا کہ نہیں میں آپ سے افضل ہوں. اور زوجہ کسی خاص وجہ سے تھی, مجھے آپ اس تفصیل میں نہیں جانا, لیکن بہرحال کہ میں تم سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول کے گھر کی خدمت کی ہے, میں نے رسول اللہ کے گھر کی اور ان کی آل کی خدمت کی ہے, اس لیے میں افضل ہوں تم سے. یہ بحث ہو رہی دونوں کے درمیان. دونوں پہنچے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول آپ فیصلہ کر دیں ہم دونوں میں سے کون افضل ہے. حضور نے کہا تمہاری بیوی تم سے افضل ہے, تمہاری بیوی تم سے افضل ہے. کہا یا رسول اللہ دلیل؟ کیا ایمان تھا رسالت کا کہ دلیل مانگی؟ کافی نہیں تھا. کچھ کہہ رہا ہو, رسول نے کہہ دیا تھا تو کافی تو نہیں تھا, تو دلیل مانگی. کہ دلیل دیجئے رسول اللہ, وہ مجھ سے کیوں افضل ہے؟ کہ اس لیے کہ جب حسن ابن علی کی ولادت ہوئی تھی تو تمہاری زوجہ نے سیدہ کی خدمت کی تھی, اور وہ حسن کی دائی بن کر یعنی ان کو گود میں لے کر حسن کو جھولے دیا کرتی تھی, اس لیے وہ تم سے افضل ہے. نتیجہ دینے لگا ہوں میں, جا رہا ہوں مصائب پر. چونکہ تمہاری زوجہ نے حسن کی دائی کا کام کیا ہے لہٰذا وہ تم سے افضل ہے. میں کہہ رہا ہوں زمانہ حسن کی دائی کا مقابلہ تو کر نہ سکا, حسن کے باپ کا مقابلہ کیا خاک کرو گے؟ تمام ہو گئی بات. یا علی عزیز, یہ تو بات کبھی ختم ہی نہ ہو, یقین جانو. اور میں بڑا دل سے ہر ذاکر ہر خطیب ہی, لیکن میں اپنے طور پر بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت جم کر دل سے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کروں, اس لیے کہ حق مولا کا بنتا ہے. مدحت حسن کے عنوان نئے نئے اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. بات پہنچ رہی ہے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں, جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارماں, ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. ردیف میرے ساتھ پڑھنا, ایک منزل تک جائیں گے. ہے مدحت حسن کی عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن, جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارماں, اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے. حسن کے دادا کا ذکر, ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. ہم سے کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, نکاح پڑھا تھا. کیا سن رہے ہو بھائی؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا, نکاح پڑھا تھا. کلمہ پڑھنا زیادہ مشکل ہے یا نکاح پڑھنا زیادہ مشکل ہے؟ کلمہ تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے, نکاح ابو طالب نے نکاح پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. اسے کہ کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہوں. حسن حسن کے دادا سے جو دشمنی ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے, اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا, محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. تو یہ ہے شجرۃ طیبہ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. وہ شجرۃ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں, شاخیں آسمانوں تک ہیں. اس کے ساتھ ایک شجرہ خبیثہ بھی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ.
ایک کلمہ خبیثہ ہے کہ جس کی مثال شجر خبیثہ کی ہے. دیکھو قرآن میں شجر طیبہ بھی ہے, شجر خبیثہ بھی ہے, شجر مبارکہ بھی ہے, شجر ملعونہ بھی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے, کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اس میں. جس کو یہ لگے کہ بھائی شجر خبیثہ سے شجر طیبہ کا ذکر کر کے اور شجر ملعونہ اور شجر مبارکہ, یہ کیا فرقہ واریت ہو رہی ہے؟ تو دیکھو یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن نہیں بدلا جا سکتا, تمہیں اپنا فرقہ بدلنا پڑے گا یہاں پر. تو شجر ملعونہ کا ذکر بھی نہ کریں, قرآن میں ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. اے رسول, ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے نا, رسول نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے ممبر پہ بندر آ گئے تھے. یہ جو آپ کو خواب دکھلایا ہم نے, وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, یہ ایک شجر ملعونہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہ آیت ہے. شجر مبارکہ بھی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ, اس کے نور کی مثال ہے کہ ایک طاق ہے, فیہا مصباح, المصباح فی زجاجۃ, الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. شجر مبارکہ بھی ہے. اب دیکھو یہاں تو میں بتانے نہیں بیٹھا کہ شجر ملعونہ کون سا ہے, بس اتنا جان لو جو جو شجر مبارکہ کے مقابل پر آیا. تعریف ہو گئی پوری, تعریف ہو گئی پوری. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے سبحان اللہ. تو مولا حسن علیہ السلام تاریخ میں لکھا ہے, یہ خالی خطابت میں گیس کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا, تاریخ کا فقرہ ہے کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سامنے ہوتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کلام ہی نہیں کرتے تھے. کیا ادب ہے, کیا ادب ہے بڑے بھائی کا, اور بلکہ اپنے امام کا. حسن حسین کے بھی امام ہے. کیا ادب ہے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں وہی بات کہ جو محمد و علی میں تھی نا, کاش بات پہنچ سکے, وہ تکرار ہوئی حسن اور حسین میں. ایک اہل سنت رائٹر ہیں ڈاکٹر عبد الفتاح عبد المقصود, عربک رائٹر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی مولا علی پر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب علی پہ کتاب لکھی تو میں نے ان کے خطبوں پر بھی ریسرچ کی, تحقیق کی. تو جہاں تک میں ہو سکتا تھا میں نے دیکھا. کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ علی کا کوئی ایسا خطبہ مل جائے کہ جو رسول اللہ کے سامنے دیا ہو, نہیں ملا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ دیکھو یہ حفظ مراتب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی علی کا ایسا خطبہ کہ جو رسول کے سامنے دیا ہو, نہیں دیا. میں تاریخ میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ علی کہ جس نے ہزاروں مرتبہ کا سلونی قبل ان تفقدونی, ایک مرتبہ بھی رسول اللہ کے سامنے نہیں کہا. زمانہ ہم سے بات کرتا ہے کہ تم خالی علی کی بات کرتے ہو, محمد کی بات نہیں کرتے. ارے تم میدان میں ٹکو تو صحیح, تو ہم تمہیں بتلائیں. تشریف لے جاتے ہو تم تو ہم تمہیں کیا بتلائیں کہ محمد کیا ہے اور علی کیا ہے. جی تو اب ذرا غور کیجئے گا, ایک مرتبہ سلونی نہیں ہے رسول اللہ کے سامنے. بلکہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ جب پوچھتے تھے, خود مولا علی سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں؟ آسمانوں کے بارے میں پوچھا, جنت کے بارے میں پوچھا, غیب کے رازوں کے بارے میں رسول اللہ پوچھتے تھے علی سے, یا علی آپ جانتے ہیں یہ بات؟ اگر سامنے کہیں کہ جی جانتا ہوں تو یہ سوء ادب ہوگا کہ رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں. اگر کہیں کہ نہیں جانتا تو یہ جھوٹ ہوگا. ہمیشہ علی نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ, میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ احترام رسالت, یہ احترام رسالت. اور وہی بات تھی حسن اور حسین میں. امام حسن کے ہوتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کا آپ کو خطبہ نہیں ملے گا, نہیں ہے. بعد میں امام حسین نے مینا کے میدان میں خطبے دیے اور خطبے دیے. امام حسن کی شہادت کے بعد حسن مصطفیٰ کے سامنے کبھی نہیں دیا ان کی زندگی میں. ابھی وہ امام ہے. کہا یہ تاریخ اور کہا وہ بنی امیہ بنی عباس کی تاریخ کہ باپ ہی بیٹے کو قتل کر کے وہ اول الامر بن جائے. کبھی پہلے باپ اول الامر تھا تو وہ مقتول ہو گیا, تو پھر قاتل بھی اول الامر تو مقتول بھی اول الامر. یہ کیا کھچڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے تم نے؟ ہاں, معصوم کو چھوڑو گے تو یہ حشر ہوگا. ہر امام کو دیکھو, بات تھوڑی تھوڑی پرانی ہو رہی ہے, مجھے مصائب پہ چلے جانا چاہیے تھا بہرحال, لیکن اب یہ شبیں ایسی ہیں کہ تھوڑا سا سن لو. تو ہر امام یہ جانتا تھا کہ
مثلا مجھ سے پہلے امام کی شہادت کے بعد میں امام ہوں گا. کہیں پر تاریخ میں ملتا ہے کہ مثلا اب جملہ کہتے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ اپنی امامت کی کوئی جلدی ہو کسی کو. یہ ہے خلافت الہیہ. سمجھو اس سے کہیں نہیں ملے گا, بلکہ ہر امام کی شہادت پر اگلے امام نے شدت سے گریہ کیا جبکہ خود امام بنے ہیں. اب یہ ہے الہی ہوتا. اور بنی عباس کی تاریخ دیکھ لو, مامون نے امین کو مارا, بیٹے نے باپ کو مارا, باپ نے بیٹے کو کبھی مارا. یہ ہے دنیاوی سیاست, دنیاوی خلافت. اسی لیے میں بات کو تمام کر رہا ہوں ایک جملے پر. مولا حسن علیہ السلام ایک مصلحت کی وجہ سے حاکم شام کے ایک دربار میں تھے, تو اس نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ جب حسن آئے نا تو تم سب اپنے اپنے باپ داداؤں کے فخر بتانا. اس کا باپ تو مٹی پہ بیٹھتا تھا, تراب پہ. ہاں یہ وہ تنزن کہتے تھے. مولا نے ابو تراب کے لقب پہ فخر کیا. کہا یہ تو اس کا باپ تو مٹی پہ بیٹھتا تھا, یہ کیا اپنے باپ داداؤں کے بارے میں کہے گا, کیا فضیلت کہے گا. تم اپنے باپ داداؤں. تو انہوں نے مولا حسن پہنچے تو ایک نے, پھر دوسرے تیسرے چوتھے, سب نے اپنے اپنے باپ داداؤں کے لیے کہا. پھر امام حسن نے کیا جواب دیے, سب کو تاریخ کا حصہ ہے. کہا تیری مثال, ایک شخص کو کہا تیری مثال ایسی ہے, نام لے لوں گا یہاں سے, تیری مثال ایسی ہے کہ ایک چیونٹی درخت پہ چڑھی, اور جب چیونٹی اترنے لگی تو اس نے درخت سے پوچھا کہ میں اتر رہی ہوں, اپنے آپ کو سنبھال لینا. یہ لسان اللہ ناطق کا بیٹا ہی ایسا کہہ سکتا تھا, حسن خود لسان اللہ. تو چیونٹی اترنے لگی تو اس نے درخت سے کہا تو سنبھال لینا اپنے آپ کو. تو درخت نے جواب دیا کہ جب تو چڑھی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا تھا تیرے اوقات کیا ہے اترنے کی. اس کے بعد ایک شخص سے کہا کہ تو میرے باپ دادا کے بارے میں کیا کہے گا, تو تو خود اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے. مولا حسن کے نام پہ نعرہ لگاؤ, ایک نعرہ حیدری لگاؤ امام حسن علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر. یہ امام حسن کا جملہ تھا. جو تیرا باپ مشہور ہے, ابھی نامعلوم افراد پہ بات کر رہے تھے. جی دیکھو, کسی کی ظاہری نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا دین کا, نہیں ہوگا. غازی عباس نے جو خطبہ دیا نا کعبے کی چھت پر, اس میں جملہ ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیت نصب قبلۃ. پھر کہا یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافر اور فاجر ہو. تو میں ہاتھ جوڑ کر کروں کہ غازی عباس, مکہ میں تو کافروں کی انٹری بند ہے, یہ کن کافروں کو کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے, بات پہنچی. ہاں وہ تو احرام میں لپٹے ہوئے. ہاں خالی احرام سے فیصلہ نہیں ہو گیا. جب میں مصرع پڑھنے لگا ہوں, در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, میں تو اسے اوپر چلا گیا. ہاں نماز تو وہ بھی پڑھنے والے تھے. دیکھو اس کا مطلب بھی نہیں کہ نماز چھوڑ دو گے. لوگ کہتے ہیں, جوان کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہم نماز کیوں پڑھیں, نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے. تو آپ سے کون کہہ رہے ہیں یزید والی نماز پڑھو, حسین والی نماز پڑھو نا, حسین والی نماز پڑھو نا, جو علی کی محبت کے ساتھ ہے, علی کی ولایت کے ساتھ ہے, حسین والی نماز پڑھو نا. ہاں لیکن نماز بڑے بڑے بھی پڑھتے تھے, خالی نماز سے فیصلہ نہیں ہوگا. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, ہائے ہائے, میں ایک وظیفہ دے رہا ہوں, در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. بات تمام ہو رہی. امام حسن نے ایک کو روکا, دوسرے کو روکا, اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام نے خود کہنا شروع کیا, لو كنت على هذا المقام حولا فحولا فاذكر ما اتاني الله من الفضل لم احصه. خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اگر میں بیان کرنے لگوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو حولا فحولا, یہاں سال ہر سال گزر جائیں گے, میں کھڑا رہوں گا.
اور اپنے باپ داداؤں کے اپنے آبا و اجداد کے فضائل پڑھتا رہوں گا. نحن زین الجنان و حجج الرحمن. تم میں سے کوئی جنت میں چلا جائے تو پتہ نہیں, لیکن جنت کی زینت ہے تو ہم ہیں. جنت کی زینت ہے. جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا نا تو جنت نے شکوہ کیا تھا, پروردگار قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء, تو نے زیادہ تر ضعیف فقیر لوگ مجھ میں رکھے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار کو جنت میں نہیں جائے گا, اگر حلال سے کمایا تو جائے گا انشاءاللہ. آپ سب جائیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ. لیکن زیادہ تر ضعیف مسکین لوگ ہیں. اور جو میری ہمسائی ہے جنت کی ہمسائی, اس میں بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پولیٹیشنز, بڑے بڑے مولوی. بھائی جو ولایت علی سے دور ہے وہ مولوی جہنم میں ہی جائے گا نا, اور کہاں جائے گا؟ جی جی سارے ذکر. اب کیا کہہ دیا آپ نے؟ پتہ سوچ رہا ہوں میں پڑھوں نہ پڑھوں. اچھا سننا, امام حسن علیہ السلام نے کہا جنت کی زینت ہے تو ہمیں. جب جنت نے شکوہ کیا نا اللہ سے تو اس وقت اللہ نے جواب دیا قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء. تو فکر نہ کر, اگر ضعیف اور مسکین لوگ تجھ میں ہیں, میں نے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے تجھے زینت عطا کی ہے. فماست الجنہ کم تمیز العروض. تو جنت اپنے آپ پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کرتی ہے. میں بہت بالکل اختتام پر آگے ہوں, خستگی بھی ہو رہی ہے. میں نے کیا دن کی میں 5ویں مجلس پڑھا ہوں, لیکن آپ کی خدمت میں جس طرح آپ نے مجھے حوصلہ دیا تو میں پڑھتا چلا گیا. تو جب امام نے کہا نا, سامنے سے اگر کوئی بہت ڈھیٹ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے پلٹ کر کہا انا خیر من کا. احسن تم کچھ بھی کہہ لو میں تم سے بہتر ہوں. اچھا اگر کوئی مجھ جیسا جذباتی ہو تو پلٹ کر جواب دے کہ انا خیر من, تیری کیا اوقات ہے, میں تجھ سے بہتر ہوں. لیکن یقین جانو امام حسن نے یہ نہیں کہا. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ اس نے کہا انا خیر من کا, میں تجھ سے بہتر ہوں. امام نے کہا معاذ اللہ نقول انا خیر من کا. میں تو اس دن سے پناہ چاہتا ہوں جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ خلاصہ ہو گیا. مل کے صلوات اللہ. میں مثال دے رہا ہوں, فرض کیجئے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ سور سے بہتر ہیں, جوڑ لیں, تو یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ حسن نے کہا میں تو کہنا نہیں چاہتا کہ تجھ سے بہتر ہو. مولا حسن کہتے ہیں میری توہین ہے کہ یہ کہوں کہ تجھ سے بہتر ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ سمجھ میں آ گیا حسن حسین جیسے شہزادے, سبحان اللہ. جی بات تمام ہو رہی ہے. اور انہی کے بیٹے چشم و چراغ حضرت قاسم ابن حسن, میں آؤں گا مصائب پر. ایک جملہ حضرت مولا حسن علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر شہزادہ قاسم کے لیے بھی سن لو, ان کے فضل. قاسم, قاسم نام ہی قاسم ہے, سبحان اللہ, تقسیم کرنے والا. آپ نے پامال کا لفظ ہمیشہ مصائب میں سنا ہے اور سنیں گے, لیکن جناب قسیم امروہی صاحب ہیں, انہوں نے شہزادہ قاسم کے ذکر میں پامال کا لفظ فضائل میں استعمال کیے. انہوں نے کہا نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا. 13 برس کے نا قاسم, لیکن وہی نور ہے. نور پابند سنو سال, دعا سے نواز دینا اگر بات پہنچے. نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا, اور ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا.
ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. جناب بلال کاظمی صاحب کہتے ہیں میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. رجس لکھی انہوں نے تو قاسم کی آئے ہیں اپنا تعارف کروانے. میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے. ہائے 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 بڑا خوبصورت مصرع ہے, میرے ساتھ چلنا. شجاعتوں کی تمنا ہو. کن کن شجاعتوں کی تمنا ہے؟ قاسم کے بابا حسن ہے, قاسم کے دادا علی ہیں, قاسم کے پردادا ابو طالب ہیں. ہائے ہائے وراثت تو دیکھو, وراثت تو دیکھو جو شہزادہ قاسم تک پہنچی ہے. میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں, شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے. اور قسیم خلد کا پوتا ہوں. علی قسیم ہے نا, قسیم الجنت والنار. قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے. اور کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں. قاسم سے سننا, کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں. ہائے ہائے شہزادہ قاسم. آخری نعرہ مل کے پھر مساجد پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بات پہنچ گئی. دیکھو یہ میں نے 2 دن کا کمپنسیشن کر دیا, اور جو گفتگو ہو رہی تھی تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر بات تمام ہو, تو میں کوشش بھی کر رہا تھا 1 گھنٹے, لیکن آج آپ لوگوں کا اصرار بھی تھا کہ تھوڑا سا گفتگو ہو جائے, تو وہ گفتگو ہو گئی. 1.25 گھنٹے تو مجھے ابھی بات کرتے ہوئے ہو گئے, مصائب بھی پڑھنے. اور میں کہوں گا کہ شہزادہ قاسم شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ الزہرا بھی مبارک ہو. قاسم کی دادی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. جیسے قاسم کی پسلیاں ٹوٹی تھی نا, مصائب میں نے کہہ دی ہیں, پورے مصائب اسی میں. اب میں کیا کہوں آگے. کچھ لوگوں کا ذکر ہوا جن سے ہم برات کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے نا. جیسے قاسم کی پسلیاں ٹوٹی تھیں, ویسے قاسم کی دادی فاطمہ الزہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں. قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا, اور زہرا در و دیوار کے درمیان مدینہ میں پامال ہے. کیا کہا جائے. یا اللہ. مولا حسن علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے. دیکھو ایک جملہ مولا حسن علیہ السلام, فضائل بھی سنے تم نے اور مصائب کا بھی ہو جائے بیان, اس لیے کہ یہی تو موقع ایک شب ملتی ہے کہ جس میں تفصیل سے مولا حسن کا ذکر. اور ہمیشہ اس فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی شہزادہ قاسم کی شبوں میں کوشش کرتا ہوں کہ مولا حسن علیہ السلام کا ذکر ہو تفصیل کے ساتھ, جس حد تک ممکن ہو سکے. آپ نے امیروں کے جنازوں میں بھی شرکت کی ہوگی اور غریبوں کے جنازوں میں بھی, لیکن کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو ایک دفعہ قبرستان پہنچ چکا ہو اور وہاں کہا جائے کہ یہاں دفن ہونے کی جگہ نہیں ہے, واپس جاؤ, اور وہ جنازہ گھر میں واپس چلاؤ. یہ مظلوم اور مسموم حسن ابن علی کا جنازہ ہے کہ جس جنازے پر مسلمانوں نے تیر مارے ہیں. اب میں عرض کروں, کچھ باتیں ہیں کہ جو مفہوم روایت ہے, زبان حال ہے. جب یہ جنازہ گھر پہنچا ہوگا تو سفید کفن سرخ ہو گیا ہوگا نا. شہزادی زینب نے کوئی آگے بڑھ کے کہا بھیا یہ کفن سفید تھا سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب امت نے تیر مارے. کتنی مظلومہ ہے بی بی زینب. ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے میرے ساتھ, ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا. میں کہوں گا اے بی بی مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے. جملہ پھر کہہ رہا ہوں, مدینہ میں حسن کے جنازے سے تیر نکال لیے, کربلا میں حسین کے جنازے سے تیر نہ نکالے. بی بی کا شاید جواب یہی ہو کہ مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے جو مصائب پہ پہنچ سکے. کربلا میں وہ بہن اپنے بھائی کے لاشے سے کیسے تیر نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہو. پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے,
امت مٹا رہی ہے آثار پنجت اے میرے مظلوم مولا حسن علیہ السلام، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ہائے شہزادہ قاسم نے اپنے بابا کے دل کے ٹکڑے چنے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ صدائیں بلند ہو رہی ہے، رونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج میں کہوں گا حسین خالی کربلا سے نہیں آئے، آج حسن بھی آئے ہیں مدینہ سے اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے۔ ایک دادی فاطمہ الزہرا آئی ہے میرے قاسم کا پرسہ۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم، آپ میں اور آپ کی دادی فاطمہ الزہرا میں بڑی شباہت ہے، آپ کا لاشا بھی پامال ہوا اور زہرا، میں کیا عرض کروں، روایت سنا دیتا ہوں چلو تاکہ یہ نہ لگے کہ میں نے کچھ جوش خطابت میں تو نہیں بڑھا دیا۔ روایت سنو، وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ، سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں۔ پڑھ لینے تو آج مجھے بی بی کا ذکر ہو جائے۔ ہمیشہ کہتے ہو کہ حسین کے مصائب بی بی فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں، آج تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ فاطمہ کے مصائب ہیں، حسین کربلا سے پرسہ لینے آئے۔ وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ وَإِدْخَالِ قُنْفُذِ يَدَهُ، ایک لعین نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا، حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا، وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ بی بی حضرت محسن سے 6 ماہ سے انہوں نے دروازے کو دبانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، ایک شقی کہتا ہے مجھے رسول زادی پر رحم آیا ایک لمحے کو، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا، میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا، لوگ سیدہ کے اوپر سے گزر رہے تھے، بی بی کی صدا آئی، فَخُذِينِي فِسَا، اے فسا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، حق یہی ہے، حق یہی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا پہ ایسے گریہ کیا جائے۔ سیدو، آپ کی ماں ہے بی بی فاطمہ، جب بچوں کے سامنے ماں کا ذکر ہو، اب میں نہیں پڑھوں گا کس نے ہاتھ اٹھایا، فاطمہ الزہرا۔ اللہ اللہ، پڑھ لینے دو مجھے، اب تو شبیں ہی ایسی ہے، اب تو شبیں ہی ایسی ہے۔ مصائب یہاں پر ختم تو نہیں ہوئے، علی کی گردن میں رسی باندھ کر جیسے ذبیحے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں نا، اللہ رے صبر علی، جیسے ذبیحے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں ویسے علی کو لے گئے، مسجد میں علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی، بیعت کرو۔ بی بی زہرا جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا فوراً فضا سے پوچھا، آئی نا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ سبحان اللہ، بی بی آپ کا پہلو شکستہ تھا لیکن فکر تھی علی کی، کہ بی بی علی کو مسجد میں لے گئے تاکہ بیعت لے علی سے۔ یقین جانو اسی کیفیت میں بی بی اٹھی، آئی مسجد کے دروازے پر، کہا ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ ابھی بد دعا کروں گے۔ سلمان فارسی کا بیان ہے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی اور خوف ہوا کہ مسجد گر جائے گی یہاں پر، اتنا خوف ہوا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا علی کو۔ میں آ گیا کربلا تک، تمہیں خدا حسین کا واسطہ ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی، مدینہ میں ایک حجت کی گردن پر تلوار تھی، آپ بچا لائی، کاش تو کربلا میں ہوتا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر حسین کے سینے پر تھا، فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَتِهِ، حسین پر ضربتیں لگ رہی تھی، کوئی نہ تھا جو حسین کو بچا۔ جب شہزادہ قاسم کو بھیجا تھا نا،
سبحان اللہ, کیا کرے, ہائے ہائے. آپ یقین جانے, میں نہیں بتلا سکتا میرے دل کے کیا کیفیت ہو رہی ہے. بس مولا نے ڈیوٹی, ہم سب ایک ہی طرح ہے نا, ڈیوٹی لگائی. آپ نے سن کے رونا ہے, میں نے پڑھ کے رونا ہے. ہاں, سب شریک سفر اس عزام ہے نا. جب قاسم کو بھیجا تھا نا تو امام حسین نے شہزادہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا تھا. کہا چچا یہ آپ نے چاک کیوں کیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی, شاید کسی کو دیکھ کر تجھ پر رحم آ جائے کہ تو یتیم ہے. یتیم امام حسن علیہ السلام کا ماتم ہے. شہزادہ قاسم چلے, بے پناہ رجس پڑا, بے پناہ جنگ کی. عمر سعد ملعون نے کہا یہ حسنی شیر ہے, ہاشمی شیر, گھیر کر مارو. لیکن ایک جملہ سن لینا, ازرق شامی بڑا پہلوان ہے نا, 7 بچے آئے تھے اس کے, پہلا بیٹا, دوسرا بیٹا, تیسرا, سب کو واصل جہنم کر دیا. اب امام حسین ریت کے ٹیلے پر ہیں, قاسم کو دیکھ رہے ہیں. بی بی فضہ نے در خیمہ سے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ازرق شامی, امام حسن کا بیٹا, مولا حسین پلٹے, در خیمہ پر آئے. کہ بہن زینب, قاسم کی ماں سے کہنا ایک عرب کا بڑا نامی گرامی پہلوان آیا ہے قاسم کے مقابلے پر. ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں سے کہے کہ بچے کے حق میں دعا کریں. اور یہ عجب جملہ ہے, یہ دل کو چیر دیتا ہے یہ اگلا جملہ. ویسے تو میں فکر نہ کرتا, لیکن وہ آیا ہے تو کھانا کھا کر آیا ہے, وہ آیا ہے پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ماں سے کہنا قاسم کے حق میں دعا کرے. بی بی عمر فرما نے مصلی بچھایا, کہ بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے بچے کو پتا کیا ماں کے دل کی دعا تھی. ابھی دعا ختم, رک جانا ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی, مجھے پڑھ لینے دو. دیکھو مجھے پڑھ لینے دو, مومنین رو رہے ہیں, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کہا کہ میں سن لا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی دعا. قاسم نے تہہ کر دیا, لشکر نے گھیر کے مارنا شروع کیا. قاسم کی پسلیوں پر وار ہوا, قاسم کو زمین پر گرا دیا. قاسم کا قاتل چاہتا تھا کہ قاسم کا سر تن سے جدا کر دے. ہائے ہائے ہائے, حسین بڑے, لشکر قاتل کو بچانے آیا. درمیان میں قاسم کا لاشا تھا. گھوڑوں کی ٹابیں, دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. قاسم کی صدا آتی تھی, چچا ادرکنی چچا, قاسم کا لاشا